आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में सोमनाथ मंदिर के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर जांबाजों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शौर्य यात्रा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज राजकोट में सौराष्ट्र और कच्छ खित्ते के लिए दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत सिर्फ स्वदेशी और स्वभाषा के मंत्र को अपनाकर ही खुद कफील बन सकता है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 4 करोड़ से ज्यादा इंदराज हो चुके हैं, जो गुज़िश्ता साल के गिनीज आलमी रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। गैर कानूनी मुलाजमतों का झांसा देकर म्यांमार ले जाए गए 27 भारतीय शहरियों को बहिफाजत भारत वापस लाया गया है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर वडोदरा में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं, आज तारीखी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे। ये तकरीब सोमनाथ मंदिर पर 1026 में होने वाले पहले हमले के 1000 साल मुकम्मल होने और आज़ादी के बाद 1951 में इसकी तामीर नौ के 75 बरस मुकम्मल होने की याद में मुनक़िद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे, जो मंदिर का दिफा करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए निकाली जाने वाले एक शानदार जुलूस है। जनाब मोदी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, जिसके बाद वो सोमनाथ में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बाद में दिन में वज़ीर-ए-आज़म राजकोट में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भी करेंगे। इससे कबल कल शाम सोमनाथ पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने ओमकार मंत्र के जाप में हिस्सा लिया और मंदिर में मुनक़िद होने वाले एक शानदार ड्रोन शो का मुशाहिदा किया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि ये मुक़द्दस मकाम उस वक्त एक बड़े रूहानी इज्तिमा का गवाह बन रहा है, जहां मुल्क भर से आए हुए अक़ीदतमंद इन तारीखी तक़रीबात में शरीक हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सोमनाथ महादेव मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, की तारीख बेमिसाल इस्तिकामत और आस्था की शानदार दास्तान है। मकामी हुक्मरानों जैसे भीम देव अव्वल की जानिब से 12 तामीर नौ की कोशिशों के बावजूद ये मंदिर मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में 17वीं सदी के आखिर में दोबारा तबाह किया गया। इसकी जदीद तारीख में एक अहम मोड़ भारत की आज़ादी के साथ आया। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रभास पाटन में मौजूद खंडरात का मुआयना किया और खंडरात से मुतासिर होकर मंदिर को उसकी साबिक़ा शक्ल में शान व शौकत के साथ दोबारा तामीर करने का तारीखी फैसला किया। इनकी रहनुमाई में एक अवामी ट्रस्ट कायम किया गया, जिसके नतीजे में मौजूदा अजीम चौलुक्या तर्ज का मंदिर तामीर हुआ, जिसका इफ्तिताह 1951 में साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। आज ये तरक्याती सफर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जारी है। प्रसाद स्कीम के तहत मंदिर के अहाते को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जिनमें समंदर के नज़ारे वाला एक खुसूसी रास्ता, सयाहों के लिए एक मरकज़ और एक नया म्यूजियम गैलरी शामिल है, ताकि सोमनाथ आने वाली नस्लों के लिए भी भारत के लाजवाल जज्बे की एक ताकतवर अलामत बना रहे। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संग मील तय किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसका आगाज किया था और उस वक्त से प्रगति प्लेटफॉर्म ने वज़ीर-ए-आज़म के बराह रास्त जायजे के जरिए हुक्मरानी के अमल की काया पलट की है और ऐसा बरवक्त निगरानी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और दीगर अवामी शिकायत का अजाला करके किया गया है। आज इस खुसूसी सीरीज के तहत हम रेलवे की वजारत के जबलपुर गोंडिया गेज बदलने से मुतालिक प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं। जबलपुर गोंडिया सेक्शन का गेज तब्दील करने से मुतालिक प्रोजेक्ट तकरीबन 285 किलोमीटर का अहाता करता है। मुल्क के वस्ती हिस्से में रेल की गुंजाइश में इजाफा करने और नकलो हमल को मजीद मुस्तहकम करने के हामिल इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 1991 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट के तहत बालाघाट कटंगी सेक्शन को ब्रॉड गेज में बदला गया।
مارچ 2016 میں اس پروجیکٹ کو پرگتی مشن کے تحت شروع کیا گیا۔ جائزے کے بعد مدھیہ پردیش سرکار کے ذریعے مقررہ مدت میں اراضی کی تحویل کی منظوری اور منتقلی کا عمل مکمل کیا گیا۔ پرگتی کے تحت ریلوے، سڑک ٹرانسپورٹ، شاہراہوں، ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وزارتوں کے باہمی تعاون کے سبب بین محکمہ جاتی ذمہ دارانہ رجحان کے ساتھ یہ پروجیکٹ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ پریکشا پہ چرچا 2026 نے شرکت کے لحاظ سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، جہاں اب تک 4 کروڑ سے زیادہ افراد کا اندراج ہو چکا ہے، جو گزشتہ برس کے 3 کروڑ 56 لاکھ کے گنیز ورلڈ ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جانکاری مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہل ایک سالانہ بات چیت کے پروگرام سے بڑھ کر اب ایک ملک گیر تحریک بن چکی ہے، جو طلباء کے لیے امتحانات کے دباؤ سے پاک ماحول بنانے کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر موصوف نے طلباء، جنہیں ایگزام واریئرز کہا جاتا ہے، ان پر زور دیا ہے کہ وہ اس سال کے پریکشا پہ چرچا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور امتحانات کے نزدیک آتے ہی وہ اعتماد، یکسوئی، اطمینان و سکون اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے سے متعلق وزیر اعظم کی رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت صرف سودیشی اور سوبھاشا کے منتر کو اپنا کر ہی خود کفیل بن سکتا ہے۔ راجستھان کے جودھ پور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مقامی مصنوعات کو تیار کریں اور استعمال کریں اور گھروں میں اپنی مادری زبان میں گفتگو کریں۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ زبان کسی بھی سماج، ثقافت اور مذہب کے تحفظ کے لیے کلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ترقی کے لیے ضرورت کے مطابق کوئی بھی زبان سیکھی یا بولی جا سکتی ہے، لیکن گھروں میں بچوں سے گفتگو کے لیے صرف مقامی زبانوں کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کا اپنی جڑوں اور تہذیبی ورثے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آتم نربھر بھارت کی سمت کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب شاہ نے 2047 تک ہر شعبے میں بھارت کو ایک سرکردہ ملک بنانے کے لیے سودیشی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھاشا ہی سماج کو زندہ رکھتی ہے، بھاشا ہی دھرم کو زندہ رکھتی ہے، بھاشا ہی سنسکرتی کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو میرا سبھی سے آگرہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں ضرور جو بھی بھاشا ہو، ودیشی ہو تو بھی بولیے، پرنتو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماتر بھاشا میں بولنے کا آگرہ کریے۔ یہ ہمارے دیش کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کیرالہ کے ایک روزہ دورے پر کل رات ترووننتپورم پہنچے۔ ہوائی اڈہ پہنچنے پر ترووننتپورم میونسپل کارپوریشن کے نئے منتخب میئر وی وی راجیش، کیرالہ بی جے پی کے صدر راجیو چندر شیکھر اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈروں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ جناب امت شاہ آج صبح ترووننتپورم میں شہری بلدیاتی اداروں کے لیے بی جے پی کے منتخب ارکان کی ریاستی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وہ درشن کے لیے سری پدمنابھا سوامی مندر بھی جائیں گے۔ بعد میں سپہر جناب شاہ کیرالہ کامودی نیوز پیپر کانکلیو کا بھی افتتاح کریں گے۔ وہ بی جے پی اور این ڈی اے رہنماؤں کے کور گروپ کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو AAIB اوڈیشہ میں ایک کریش لینڈنگ کے واقعے کی جانچ کرے گا۔ ایک بیان میں ایویشن ریگولیٹر نے کہا کہ انڈیا 1 سیسنا گرانڈ C208B طیارے کی کل اوڈیشہ میں راورکیلا کے نزدیک کریش لینڈنگ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ طیارے میں 4 مسافر اور عملے کے 2 افراد سوار تھے۔ تمام افراد محفوظ ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا نے 2 نئی ڈاک خدمات کا اعلان کیا ہے۔ اسپیڈ پوسٹ 24 اور اسپیڈ پوسٹ 48 نامی یہ خدمات 24 اور 48 گھنٹوں میں خدمات کی انجام دہی کو یقینی بنائیں گی۔ مدھیہ پردیش کے شیوپوری ضلع کے پچور میں ایک پروگرام کے دوران ان خدمات کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ ان ڈاک خدمات سے وقت کی پابندی، معتبریت اور تیز تر انجام دہی کا نیا معیار قائم ہوگا۔ 2 نئے پروڈکٹس، ایک کو ہم کہیں گے اسپیڈ پوسٹ 24 جو 24 گھنٹے میں آپ کو اسپیڈ پوسٹ کا ڈاکیومنٹ گھر تک پہنچ جائے گا، اور دوسرا ہوگا اسپیڈ پوسٹ 48 جو 48 گھنٹے میں آپ کی گنتویہ تک آپ کا ڈاکیومنٹ پہنچے گا۔
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ بجٹ سے قبل مشاورات کی صدارت کی۔ اس مشاورتی میٹنگ میں کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ نے شرکت کی۔ وزارت خزانہ کے ایک بیان کے مطابق میٹنگ کے دوران شرکاء نے مرکزی بجٹ 2026-27 کے لیے غور و خوض کی غرض سے محترمہ سیتارمن کو کئی تجاویز پیش کیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کئی شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستوں کے لیے سرمایہ جاتی سرمایہ کاری کی خصوصی امدادی اسکیم SASCI کو زیادہ فنڈز مختص کرتے ہوئے جاری رکھا جائے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس اس ماہ کی 28 تاریخ سے شروع ہوگا۔ قومی راجدھانی کے بھارت منڈپم میں کتابوں کا 53واں عالمی میلے کا آغاز ہو گیا ہے جو 9 دن تک جاری رہے گا۔ اس کتاب میلے میں بھارت اور دنیا بھر سے پبلشرز، مصنفین، کتابوں کے شائقین اور ثقافت سے متعلق ممتاز شخصیات کو یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اس 9 روزہ کتاب میلے میں 35 سے زیادہ ممالک کے 1000 سے زیادہ پبلشرز شرکت کر رہے ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے اس شاندار میلے کا افتتاح کیا۔ اس سال میلے کا موضوع ہے بھارتی فوج کی تاریخ، شجاعت اور فراست کے 75 سال۔ موضوعاتی پویلین میں فوجی تاریخ سے متعلق 500 سے زیادہ کتابیں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں انگلش، ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے وسیع موضوعات پر کتابیں یہاں دستیاب ہیں جو ہر عمر اور ہر شعبے کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس سال کی اہم پیشکش راشٹریہ ای پستکالیہ ہے جو ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے جس میں 6000 سے زیادہ مفت ای کتابیں قابل رسائی ہیں۔ میلے میں مصنف سے رابطہ، یووا کارنر، بچوں کے لیے ادب کا خصوصی گوشہ اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں بھی میلے کا اہم حصہ ہیں۔ یہ کتاب میلہ اس ماہ کی 18 تاریخ تک جاری رہے گا۔ میلے میں داخلہ مفت ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ ایران کے حکام نے گزشتہ برسوں میں سب سے بڑے حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اس بدامنی کا الزام دہشت گردوں پر عائد کرتے ہوئے نظام حکمرانی کے تحفظ کا عہد کیا ہے۔ ملک بھر سے تشدد کی تازہ رپورٹیں ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ خدمات معطل ہونے کی وجہ سے اس بدامنی کا مکمل طور پر جائزہ لینا مشکل ہے۔ مہنگائی کے خلاف 28 دسمبر کو احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے تھے، تاہم بعد میں اس نے سیاسی رخ اختیار کر لیا اور اب مظاہرین مذہبی حکمرانی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکام نے امریکہ اور اسرائیل پر بدامنی کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ میانمار میں ملازمتوں کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے پھنسائے گئے 27 بھارتی شہریوں کو جنہیں وہاں غیر قانونی طور پر سائبر دھوکہ دہی کی کارروائیوں میں زبردستی کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، بحفاظت نکال کر بھارت واپس لایا گیا ہے۔ بحفاظت نکالے گئے یہ بھارتی شہری کل دلی پہنچے اور اب وہ اپنے اپنے آبائی وطن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تاکہ اپنے اہل خانہ سے دوبارہ مل سکیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے علاقوں میں آج گہرے سے بہت گہرے کہرے کی پیشگوئی کی ہے۔ کرکٹ میں بھارت آج 2026 سیزن کا آغاز کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آج بھارت کا سامنا نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ روہت شرما اور وراٹ کوہلی جیسے تجربے کار کھلاڑی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں۔ دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ 14 جنوری کو راجکوٹ میں نرنجن شاہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 18 جنوری کو اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے مودی وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ میں نوجوان لیڈروں سے کل بات چیت کریں گے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے پیوش گوئل نے برسلز میں یورپی یونین کے ساتھ اعلیٰ سطحی تجارتی معاہدے پر بات چیت کی۔ اخبار انقلاب سرخی دیتا ہے بھارت میں افغانستان کے سفیر کی تقرری، نور احمد نور دلی میں کمان سنبھالیں گے۔ اخبار پرتاب کی ایک سرخی ہے ہماچل پردیش میں بس حادثہ، 14 افراد ہلاک، 52 زخمی، معاوضے کا اعلان۔ اخبارات نے 4 بہادر جوانوں کو بعد از مرگ سینا میڈل سے نوازے جانے کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح گجرات میں سومناتھ مندر کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنے والے بہادر جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شوریہ یاترا میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم آج راجکوٹ میں سوراشٹر اور کچھ خطے کے لیے درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت صرف سودیشی اور سوبھاشا کے منتر کو اپنا کر ہی خود کفیل بن سکتا ہے۔
پریکشا پہ چرچا 2026 کے لیے 4 کروڑ سے زیادہ اندراج ہو چکے ہیں، جو گزشتہ سال کے گنیز عالمی ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ غیر قانونی ملازمتوں کا جھانسا دے کر میانمار لے جائے گئے 27 بھارتی شہریوں کو بحفاظت بھارت واپس لایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔